बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहले तो मैं एक दो छोटी छोटी वजाहतें करना चाहता हूँ और फिर मैं अपने उस मौजू पर आता हूँ कि जो मैंने थंबनेल पे लिखा है और जो वजारत आला के हवाले से इस वक्त बहुत डिस्कशन हो रही है। देखिए, एक तो अभी मैंने पिछली वीडियो में फिर 152 की बात करते हुए नासिर सलमान साहब का जिक्र किया था और मैंने रवानी में कह दिया कि वो ISF के में रहे हैं। तो वो इनफैक्ट वो मैंने उससे पिछली वीडियो में जब उनका जिक्र किया था तो मैंने आपको तफसील से बताया था कि ट्रेड विंग के वो अहदेदार रहे हैं और उनकी वो जिम्मेदारी रही है। तो वो ट्रेड विंग की जगह मैंने ISF कह दिया, तो वो मैंने रवानी से कह दिया था, मतलब स्लिप ऑफ टंग आप उसको कह सकते हैं। इनफैक्ट वो ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी रही है, नासिर सलमान साहब की। एक तो ये वजाहत मैं करना चाहता था। दूसरा ये है कि हैदर मजीद साहब की मैंने बात की थी 160 की, कि हैदर मजीद जो है वो मैंने कहा था कि इज़ टू यंग और इस हल्के में उनका टिकट जो है उनके मुखालफिन का ख्याल ये है या उनके मुकाबले में जो लोग टिकट चाहते हैं तो उनका ये ख्याल है कि वो इस तरह से उनकी निस्बत ज़्यादा जो है वो बेहतर तजर्बा रखने वाले इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ पर उस हल्के में ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट मौजूद हैं जो कि उनके बारे में एक राय मौजूद है। तो ये मैंने वीडियो की थी, उस पर हैदर मजीद साहब ने मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। वो ये कहते हैं कि जी मैं तो एक तो 2008 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और मुख्तलिफ जो ISF के ओहदे हैं, लाहौर के सदर का ओहदा, पंजाब की सदारत का ओहदा, तो ISF के मुख्तलिफ ओहदों पर वो फाइज रहे हैं और फिर लॉयर्स विंग में बड़े एक्टिव रहे हैं और वकला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। हसान न्याजी का मैंने कहा था कि हसान न्याजी के चैम्बर में वो काम करते रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हसान न्याजी अलग काम करते हैं, मैं अलग काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो हसान न्याजी के साथ मौजूद है। जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरी इत्तला के मुताबिक उनका टिकट दिलाने में हसान न्याजी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उनके कहने पर ये टिकट हुआ है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हसान न्याजी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप मेरा ज़रूर है, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया। दूसरा वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास फाइनेंस का मसला है और मुझसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पर पैसे लगाने वाले लोग हैं, बल्कि अगर जितने पैसे कोई और लगा सकता है उतने पैसे मैं भी लगा सकता हूँ। ये उनकी राय है, लेकिन बहरहाल जो मेरे सोर्सेज से मैं ये मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि शायद वो उतना ज़्यादा सोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज नहीं रखते हैं इलेक्शन लड़ने के हवाले से। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ चूँकि आया था, इसलिए मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी कि मैं उनका मौक़िफ़ भी वीडियो में शामिल करूँ, तो मैंने उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दिया है। तो बहरहाल इलेक्शन उन्होंने उससे पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है और इलेक्शन लड़ने का उनको तजर्बा नहीं है, जबकि वही बात है कि इस हल्के में इलेक्शन लड़ने का तजर्बा रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो बहरहाल ये अगेन फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का है कि वो किसको सूटेबल समझते हैं। अगर वो हैदर मजीद को ही सूटेबल समझते हैं तो हैदर मजीद भी ज़ाहिर है अपना और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स या वर्कर्स हैं वो उनको वोट देंगे और जो है वो देखें क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन बहरहाल अब यह है कि मामला देख, मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी कोई ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं होती। मैं जब भी कोई एनालिसिस कर रहा होता हूँ, चाहे गुजरात का करूँ, सियालकोट का करूँ, फैसलाबाद का, लाहौर का, कहीं का भी करूँ, तो अक्सर कैंडिडेट से मेरी कोई मुलाकात भी नहीं हुई है। तो मैं ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में, अपनी मालूमात की रोशनी में और बाज़ मालूमात में जो है वो इकट्ठी करता हूँ हल्के में मौजूद लोगों से या मकामी रिपोर्टर्स से, तो कहीं चूक भी हो जाती है, कहीं गलती भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं पूरी नेक नियति के साथ कोशिश करता हूँ कि अपने तौर पर पूरा सही एनालिसिस दूँ जो कि मैं देता हूँ। और अगर कहीं पर मुझे लगता है कि नहीं, मेरी राय में थोड़ा सा ऊंच नीच हुई है, तो मैं उसकी बाद में वजाहत भी करता हूँ। तो सियालकोट के हवाले से भी जैसे मैंने आपकी एक वजाहत की थी, तो इसलिए कई लोग जो हैं उसको वो मेरे तज्जिए से इत्तफाक भी कर सकते हैं, कई लोग उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ज़रा आगे बढ़ते हैं, इन छोटी छोटी वजाहतों के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ज़रा बात कर लेते हैं कुछ वजारत आला की। इमरान खान के जहन में किसका नाम टिकटें देते हुए बतौर वज़ीर आला मौजूद है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी सवाल है कि क्या इमरान खान के जहन में कोई नाम है भी या भी उन्होंने बाद में फैसला करना है, कुर्रा फाल बाद में निकालना है, या पहले से उनके जहन में है कि वो किसको वज़ीर आला बनाएंगे। तो इस सिलसिले में जो मोटे मोटे नाम है हमारे साथ, इस लिस्ट को देखते हुए, जो मेरे सामने 297 लोगों की एक लिस्ट पड़ी हुई है, इसको देखते हुए जो चीज़ें जो नाम हमारे सामने आते हैं वज़ारत आला के लिए, उसको देखने की ज़रूरत है कि कौन हो सकता है।
ویسے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایم پی ہے. اگر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی ایم پی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. پھر اس میں کوئی نام, کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کہ اہل نہ ہو وزیر اعلیٰ بننے کے. اگر عثمان بزدار اہل ہیں تو پھر سب اہل ہیں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگوں کو تو عمران خان نے ویسے ریفیوز کر دیا نا, ٹکٹ ہی نہیں دیا. فواد چودھری صاحب وزیر اعلیٰ کے طور پر الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے ایم پی کے کاغذات جمع کرائے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, لیکن ان کو ٹکٹ ہی نہیں ملا. تو عمران خان نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب پچھلی مرتبہ بھی وہ ایم پی بننا چاہتے تھے, لیکن ان کو سلمان نعیم نے ہرا دیا اور ان کا چانس ہی ختم کر دیا. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تب بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کو ہرانے میں, اسی لیے ان کو ہروایا گیا, خود پارٹی کے اندر سے جو ہے وہ لوگوں نے مخالفت کر کے, یا جہانگیر ترین نے اس وقت یہ کردار ادا کیا تھا تاکہ وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہی نہ بنے. اور اب اس مرتبہ عمران خان نے ان کا چانس ختم کر دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار نہ بنے. عمران خان ان کو شاید وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے, اس لیے عمران خان نے ان کو وزارت اعلیٰ کے منظر سے تو ہٹا ہی دیا جب ان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. تیسرا, حماد اظہر صاحب اس مرتبہ ایک نیا نام ابھرا تھا, اور حماد اظہر جتنی تیزی سے پارٹی میں اوپر آئے ہیں تو کئی لوگوں کا خیال تھا کہ حماد اظہر کا نام اس سے پہلے لاہور کے میئر کے لیے بھی, جب بلدیاتی انتخابات کی بات ہوئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ جی لاہور کے میئر حماد اظہر کو لڑایا جائے گا, ان کا نام وہاں پر بھی آیا تھا. حماد اظہر لاہور کے میئر کے لیے تو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں, یہ میں خود بھی مانتا ہوں, لیکن عمران خان کو بہرحال یہ لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر حماد اظہر کو نہیں دیکھنا چاہتے. دو وجوہات ہو سکتی ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حماد اظہر بہتر وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حماد اظہر کی وفاق میں زیادہ ضرورت ہے. تو ان وجوہات کے بنا پر حماد اظہر کو انہوں نے بھی ٹکٹ نہیں دیا صوبائی اسمبلی کا. پھر شفقت محمود صاحب. اچھا, شفقت محمود صاحب جو ہیں, ویسے خیر میں ذاتی طور پر تو جتنا ان کو دیکھ پایا ہوں یا ان کی پرفارمنس کو دیکھ پایا ہوں, شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ اب مجھے نہیں پتا ان کی پرفارمنس وفاق میں بھی تسلی بخش ہے یا نہیں ہے, اپنے حلقے میں بھی تسلی بخش ہے یا نہیں ہے, اور وہ بننا چاہتے تھے وزیر اعلیٰ کہ میں جی وزیر اعلیٰ بنوں گا. تو شفقت محمود صاحب کا تو چانس پہلے ہی کم تھا کہ ان کو ٹکٹ ملے گا. یہ تو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بھی جب 4 مارچ والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ شفقت محمود صاحب کے تو کم ہی چانس ہیں, وہ چاہتے تو ہیں وزیر اعلیٰ بننا, وزیر اعلیٰ کے لیے ایم پی کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا امکان بہت کم ہے. حماد اظہر کا البتہ چانس تھا کہ ان کو ٹکٹ مل جائے, لیکن ان کو بھی نہیں ملا. تو یہاں جو ہے وہ شفقت محمود صاحب کو بھی نہیں ملا. پھر شہباز گل نے بھی ایم پی کے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات جمع کرائے تھے, شہباز گل کو بھی ٹکٹ نہیں ملا. تو آپ یہ دیکھیں نا, کم از کم 5 لوگ ایسے ہیں جن کو ٹکٹ ہی نہیں ملا ایم پی کا الیکشن لڑنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سارے لوگ تھے جو وزیر اعلیٰ بننے کی دوڑ میں شامل تھے, اور ان کو تو کاٹ دیا عمران خان نے. لیکن 2 افراد کو جو ہے وہ ٹکٹ ملا ہے, ایک پرویز الہی ہیں اور ایک مونس الہی ہیں, دونوں کو ایم پی کا ٹکٹ ملا. اچھا, وہ جو میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے کہ کون سے 2 امیدوار حیران کن طور پر وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن گئے, وہ ان دونوں کے بارے میں نے نہیں لکھا, پرویز الہی اور مونس الہی کے بارے میں. وہ دو شخصیات کوئی اور ہیں جو امیدوار بن سکتے ہیں, جو پہلی مرتبہ صوبے میں جن کا نام نظر آیا ہے. وہ کون سے ہیں اس پہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں, لیکن پرویز الہی اور مونس الہی دونوں کو ٹکٹ ملا ہے. تو کیا پرویز الہی اور مونس الہی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے اس سٹیج پر تو ان کے ساتھ مخاصمت مول لینا مناسب نہیں سمجھا, اور یہ اس بحث میں جانا مناسب نہیں سمجھا کہ مونس الہی نہیں جی نہیں, مونس الہی کو تو ہم وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے, یا پرویز الہی کو تو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے. عمران خان نے سوچا ہوگا ٹھیک ہے ان کو الیکشن تو لڑنے دیں, رزلٹ آنے دیں, بعد میں اس بارے میں بات کریں گے. تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نے آپ کو خود اپنی ویڈیو میں کہا کہ مونس الہی یہی کہہ کر کیمپین کریں گے کہ جی میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوں, اس لیے آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیں. تو ووٹ کیمپین تو وہ یہی کہہ کر کریں گے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا بھی دیا جائے. کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار کہہ کر ووٹ کیمپین کی تھی. سردار تنویر الیاس نے بھی وزیر اعظم کہہ کر کیمپین کی تھی, لیکن بعد میں اس وقت تو خیر ان کو نہیں بنایا گیا تھا وزیر اعظم, وہ بعد میں پھر بنے تھے. اسی طرح سے 1-2 اور بھی امیدوار تھے. تو جب آپ یہ کہہ کر کیمپین کرتے ہیں کہ جی میں وزیر اعلیٰ بنوں گا یا میں وزیر اعظم بنوں گا, مجھ سے کمٹمنٹ ہو گئی ہے, تو پھر لوگ آپ کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں. تو مونس الہی اور پرویز الہی دونوں جو ہیں ان کو ایم پی کا ٹکٹ ملا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ وزارت اعلیٰ کے لیے اتنے فیورٹ ہیں, کیونکہ عمران خان اگر اچھی اکثریت لے جاتے ہیں, اتنی اکثریت لے جاتے ہیں کہ ان کو کاف لیگ کے جو 10-12 لوگوں کا گروپ ہے وہ اگر کل کو فارورڈ بلاک بناتا بھی ہے
تو وہ irrelevant ہو جائیں اور وہ کوئی اثر نہ ڈال سکیں، تو عمران خان ہرگز ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے، کیونکہ پھر ظاہر ہے عمران خان جو ہے وہ جو کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے، یعنی اوریجنل پی ٹی آئی کا، ویسے تو خیر انہوں نے بھی پی ٹی آئی جوائن کر لیا، لیکن اوریجنل پی ٹی آئی کا اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اچھا، اب کون سے دو نام ہیں جو تھوڑا سا آپ کو سرپرائز کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے؟ ان میں ایک نام جو ہے وہ اگر آپ غور کریں، ایک تو ہے نا عثمان ڈار، چلے آئے ہیں، نئے آئے ہیں، پہلی دفعہ ایم پی اے کے طور پر آئے ہیں، تو کیا لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا عثمان ڈار وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں؟ ویسے تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوکل پالیٹکس یا لوکل ڈائنامکس سیاست کے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے عثمان ڈار کو الیکشن لڑوایا گیا ہے، اور کل کو وہ ایم این اے کا بھی لڑیں گے تو پھر ایم پی اے چھوڑ دیں گے۔ یہ فواد چودھری صاحب نے کاشف عباسی کو اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ یہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو ایم این اے لڑانا ہے ان کو ایم پی اے نہیں لڑایا جا رہا، اور پھر ہمیں تو کوئی ایسے ڈائنامک سمجھ نہیں آتے سیالکوٹ میں جہاں پر ان کا لڑنا ضروری تھا، وہاں سے تو عمر فاروق مائر کا لڑنا ضروری تھا، یا ان کا جو ہے وہ ڈیزرو کرتے تھے، لیکن عثمان ڈار کو لائے جانے کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے ذہن میں ان کا نام ہو سکتا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن ایک اور نام اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، اور وہ نام ہے، اگر آپ 251 بہاولپور دیکھیں، 251 بہاولپور، تو وہاں لکھا ہوا ہے پینڈنگ ڈیش آن عباس بپی، جو لسٹ میں دیکھتا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آن عباس بپی کا نام وہاں پر تقریباً عمران خان نے فائنل کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آن عباس بپی کہاں سے آ گئے؟ آن عباس بپی تو سینیٹر ہیں، اور موجودہ سینیٹر ہیں، تو جب آپ ایک سینیٹر کو اٹھا کے ایم پی اے کا الیکشن لڑا رہے ہیں تو کیوں لڑا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ سینیٹرشپ چھوڑ کے ایم پی اے کیوں بنے گا؟ اس کو ایم پی اے میں لانے کا کیا مقصد ہے، سوائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا عہدہ دینا چاہتے ہیں جو خاص اس کے لیے آپ نے سوچا ہے؟ تو کیا آن عباس بپی کو عمران خان وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر سوچ رہے ہیں، جو ان کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا رہے ہیں، اور اگر وہ صوبہ جیت گئے تو پھر ان کو جو ہے وہ سینیٹرشپ چھوڑنی پڑے گی، یا وہ سینیٹرشپ چھوڑ کے صوبائی اسمبلی میں آ جائیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ سینیٹرشپ چھوڑ کے صوبائی اسمبلی کے ممبر، خالی ممبر تو نہیں وہ بنیں گے؟ کیوں کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اس حلقے میں آن عباس بپی کو لڑانا اور پھر ان کو وہ ٹکٹ دینا، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ تو یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نام مجھے پوری لسٹ میں نظر آتے ہیں جو تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ ہیں اس لسٹ میں۔ باقی تو ظاہر ہے ادروائز تو عثمان بزدار بھی لڑ رہے ہیں، محسن لغاری بھی لڑ رہے ہیں، کھوسے بھی لڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں، جنوبی پنجاب سے بڑے بڑے نام ہیں، کم از کم 10 ایسے بندے ہیں جنوبی پنجاب میں جو سارے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، اور ادھر پھر جو پنجاب کی یہ والی پٹی ہے جی ٹی روڈ والی، اس میں بھی کئی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ تو بہت بن سکتے ہیں، ویسے تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہر شخصی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے اگر عثمان بزدار بن سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بھی کافی ہیں، جنوبی پنجاب سے بھی کافی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اب کہ عمران خان کے ذہن میں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا نام کس کا ہے۔ اور یہ جو میں نے لکھا تھا نا کہ 297 امیدواروں میں سب سے حیران کن نام، تو میرے نزدیک سب سے حیران کن نام یہی آن عباس بپی کا ہے جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ جی صورتحال ہے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ فواد چودھری صاحب نے خیر اپنی تھوڑا سا مایوسی کا اظہار کیا اس بات پہ کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، انہوں نے کہا کہ بہرحال عمران خان کا فیصلہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، مایوسی تو ہوئی ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، عمران خان کا فیصلہ ہے۔ کہ وہ یہ سوال کہ عمران خان اناؤنس کیوں نہیں کر کے الیکشن میں اتارے، تو اس کے ظاہر ہے کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس بات کی کہ کس کو اتارا جائے، اور پھر بعد میں پہلے سے دھڑے بندیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، گروپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو عمران خان اناؤنس نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایسا اچھا پوٹینشیل کینڈیڈیٹس میں جو ہے وہ لاہور میں اگر دیکھا جائے تو میاں اسلم اقبال کا نام بھی ہے کہ میاں اسلم اقبال بھی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے۔ خواہش تو میاں محمود رشید کی بھی رہی ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ میاں اسلم اقبال بہرحال ایک بہت اچھی چوائس ہو سکتی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ میری کوئی تجویز نہیں ہے عمران خان کے لیے، میں تو صرف اپنا ایک تجزیہ کر رہا ہوں، نہ انہیں میری تجویز کی ضرورت ہے نہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کلیئر نظر آتی ہے، عمران خان اس وقت اس سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کے جو فیسز ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، آئی ایس ایف کے لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، ان کو میں نے لے کر آنا ہے
جو زیادہ باصلاحیت ہیں، جن میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، ان کو میں نے لے کر آنا ہے. پی ٹی آئی کے فیسز جو ہیں ان کو روایتی سیاستدانوں پر میں نے فوقیت دینی ہے، ان کو بڑے عہدے دینے ہیں، ان کو بڑی وزارتیں دینی ہیں، اور ان کو میں نے جو ہے وہ پارٹی میں آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ عمران خان کے مائنڈ میں بالکل کلیئر نظر آتا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی ابہام دکھائی نہیں دیتا. تو بہرحال دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کل میں کوشش کروں گا کہ جہلم اور منڈی بہاؤالدین جس کا میں نے ذکر کیا تھا صبح بھی، تو اس پر ہم انشاءاللہ یا اور کچھ اور ہلکے ایک چیز آپ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں دیکھ رہا ہوں کہ جی بہاولپور کریں، بہاول نگر کریں، اوکاڑا کریں، سرگودا کریں، فیصل آباد کریں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں ساری چیزوں کو کور کروں، لیکن اوبیسلی دن میں 2 سے زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو انشاءاللہ کر رہے ہوں گے. تو بہرحال آپ ایسے حلقے اگر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جن حلقوں میں آپ کی رائے میں ٹکٹ صحیح نہیں دیا گیا، ان حلقوں کو مینشن کر دیں. کچھ لوگوں نے پہلے کیے بھی ہیں، آپ مینشن کر دیں، میں کوشش کروں گا کہ ان پر الگ سے ایک ویڈیو کر دوں. وہ پنجاب بھر کے جو ایسے حلقے جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو ریزرویشنز ہیں اس پر ہم بات کر لیں گے کہ ان کی ریزرویشن کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.